हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आइए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलिएगा। इंसाल की किताब 31वां बाब, इंसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इंसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम नेकोकार औरत, बदकार औरत, नेकोकार आदमी और बदकार आदमियों के तल्लुक से कलाम सीखने वाले हैं। आमीन। मैंने इसलिए आपको मुतारिफ करवाया है ताकि आपको पता चले। अगर मैं अकेला ही कलाम सिर्फ बहनों का सुनाता तो घर जाके भाइयों ने कहना से देखा ही ना फिर आज पता चले तो भाई रथी है ना। इस तो हम भाई घर जाके ये नहीं कहेंगे कि तेरी तो भाई रथी हम बराबर काम होएगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं अक्सर का अपने चर्च में कहता हूं कि मेरे चर्च में वो लोग आते हैं जिन्होंने सही होना, ये होना कि जिन्हें सही नहीं होना। क्या लिखा कलाम में? लोग अपने कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे। उस चर्च में नहीं जाएंगे जहां पर उनको सही कलाम सुनाया जाता है, क्योंकि आखिरी दौर में लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस चर्च में जाएंगे जहां पर कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उस चर्च में जाएंगे जिस चर्च के पास ये कहते हैं सानू की लगे, सानू ते हदिया चाहिए ना, सानू ते दाई की चाहिए ना, साडे वाला जो मर्जी करो, भावें शराबा करके बेचो, भावें सूद के लेन देन करो, हमें क्या लगे। इसलिए भाइयों के चर्च में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपने आप को सही करना होता है। कभी किसी पास्टर ने अपनी कलीसिया को यह कहा हो कि अगर आपको मुझ में कोई कमी, कोई कमजोरी नजर आए तो आप मुझे बताइए। वही पास्टर कहेगा जिसने खुद ठीक होना है और जो खुद ठीक है और जिसने दूसरों को ठीक करना है ते जड़ा तेरा खुद ही गुनाहगार है। जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। वैसे बच्चे, समझ आ रही है ना? यस। ते सही दलेरी का वही कलाम सुनाएगा जिन्हों पता कि मैं सही है। दूसरे को सही वही करेगा ना जब आप सही होएगा। ते जब बंदा आप ही सही ना होवे ते किसी दूसरे को सही कर सकता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिगरेट पीता हूं या मैं शराब पीता हूं या मैं गालियां निकालता हूं तो क्या मैं किसी और को सुना सकता हूं ये कलाम? नहीं, मेरा ज़मीर दोबारा ही नहीं करेगा। लेकिन जब मैं खुद ठीक हूं तो मैं दूसरों को भी सही सुना सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है? और इसका जवाब ज़बूर नंबर 128 में है कि उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताव की मानद और उसके बच्चे जैतून के पौधों की मानद। और देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है और नंबर 2 उसकी राहों पर चलता है। उस आदमी को यह बरकत मिलेगी। और बाइबल कहती है कि जायदाद तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन नेकोकार बीवी खुदा की तरफ से मिरास में है। आमीन। और जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला और उस पर खुदा का फजल हुआ, खास फजल। आमीन। एक तो गुनाह माफ करने वाला खास फजल और एक ये खास फजल है जो एक इंसान पर होता है जिसको नेकोकार बीवी मिल जाती है।
اور آپ نے ایک جملہ تو سنا ہوگا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک نیک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر ناکام آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک جملہ بولا میں نے؟ یس، ہر ناکام آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مثال کی کتاب ضرور پڑھیے، بگانی عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اس کی باتیں تیل سے زیادہ چکنی اور چپڑی ہیں۔ غور سے سنیے گا، لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ جس کے کار اچھے ہوں، جس کے کام، جس کا کردار، جس کا چال چلن، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ٹھیک ہو، درست ہو، کلام کے مطابق ٹھیک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیکوکار بیوی، جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر آج میں کامیاب ہوں تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ مجھے ایک نیکوکار بیوی ملی ہے، جس نے اسپیشل پاسٹر کی ٹریننگ کی ہے، FGA لاہور بائبل اسکول سے۔ پاسٹر لیاقت کیسر کی وہ شاگرد ہیں، تعلیم بالغہ، سنڈے اسکول کی ٹریننگ، سلائی اسکول کی ٹریننگ۔ اور اگر آج میں کامیاب ہوں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مجھے نیکوکار بیوی ملی۔ اگر آپ کے پاس آج کامیاب ہیں تو ان کو نیکوکار بیوی ملی۔ جتنے بھی خاتم آپ کو کامیاب نظر آئیں گے ان کے پیچھے راز یہی ہے کہ ان کو نیکوکار بیوی مل جاتی ہے۔ اور میں نے بہت سے خاتم ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو نیکوکار بیوی نہیں ملتی، اور کلام لکھا ہے جب تک ایماندار میاں بیوی دونوں ایک نہ ہوں گے ان کی دعائیں رک جائیں گی، اور جب دعائیں رک جائیں گی تو آسمان بھی بند ہو جائے گا۔ نیکوکار بیوی کا ملنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آگے بڑی خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ اکثر اوقات آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ دور چلے جاتی تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے بعد میں کہ اپنی شاید ماڑی بھی چنگی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اپنی چیز اپنی ہوتی ہے۔ اور کیا لکھا کلام میں؟ شوہرو اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھو۔ اپنی بیوی کی بات ہو رہی ہے، لکھا نا کلام میں کہ تیرے دل میں کوئی ایسا لالچ نہ ہو، اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ، نہ بیوی کا، نہ جانور کا، نہ کسی اور چیز کا لالچ نہ کرنا۔ یہ منع کیا گیا ہے، بیگانی عورت کا لالچ نہ کرنا۔ تو اس لیے اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، غور سے سنیے گا، بہت ہی خاص کلام ہے۔ کلام تو سارے خاص ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں چلے جائے لیکن اس کو اپنی بیوی پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ نیکوکار ہے۔ تمہیں پتا کہ نہ بندہ بیوی کی راکھی کر سکتا ہے نہ بیوی بندے کی راکھی کر سکتی۔ آج کل تو خدا خیر کرے فون جو ہے اس نے بیڑا گرک کر دیا ہے لوگوں کا۔ فون جو ہے اس نے بہت سارے خاندان تباہ و برباد کر دیے۔ یہ نکلا تھا کاروباری لوگوں کے لیے، لیکن آج ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے، ہونا چاہیے لیکن اچھے استعمال کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر کیا ہے جی؟ اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کا رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے یہ۔ اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ اگر بیوی نیکوکار ہے تو اس سے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، اس سے پہلے میرے پاس بہت ساری برکات نہیں تھی،
جو بھی میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتائی، جو اس کے بعد خدا نے مجھے دی. اس وقت ہم تمبو کے نیچے عبادت کرتے تھے. جب 2008 میں میری شادی ہوئی تھی، تمبو کے نیچے 5 مرلے کا چرچ تھا، لیکن آج 13 مرلے کا چرچ ہے. ہاللویہ. آمین. یعنی یہ کلام جو ہے یہ سچا ہے کہ جس سے بیوی ملی اسے تحفہ ملا اس پر خدا کا، اور یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کسی بھائی نے کہا کہ کوئی بکری کا بچہ پال لے نا تو کوئی مانگ لے تو وہ اس کو نہیں دیتا، تو کوئی اپنی بیٹی پال کر کسی کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں. وہ جو سب کچھ چھوڑ کر ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو تیرے پاس آئی ہے اور تیرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تو اسے دے. ٹھیک ہے. تو اس لیے چاہیے کہ کلام میں بھی لکھا ہے دعا کے علاوہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور ابلیس کو موقع نہیں دینا چاہیے. ہمارے پاس ایک بشپ صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ بہنا جدو بازار جان گیا تو بڑیاں بانڈ کر کے جانا تیار شار کو ہوتے کہ اپنے شوہر کے سامنے گندے کپڑے پا کر رکھنے ہیں، کوئی تیاری نہیں. پھر کہنا بھائی صاحب میرے بندے لی دعا کرو. کیوں ہے بہن جی اے دوجیاں دے گھڑیاں والے دیتا تو مرے ہونے تو بیٹھنے تمہیں کتنے نہ لیا کر. سمجھ آ رہی کہ نہیں. اپنے شوہر کے لیے میں آج کل جب سٹڈی کر رہا تھا، آگے چل کر میں ایک عورت کا ذکر کروں گا، اور میں سٹڈی کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جب کوئی لڑکی پیش کی جاتی 1 سال اس کو لگ جاتا. اصل کی کتاب کا پہلا باب پڑھ لیجیے گا. 1 سال طہارت کے لیے اس کو لگ جاتا، پاک ہونے کے لیے اس کو لگ جاتا، خوشبوئیں اس کو لگائی جاتی، پھر وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی. ان ساری باتوں پر غور کیجیے گا اور کھلے ذہن سے کلام کو سنیے گا. اور یہ میری سرچ کے مطابق ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ باہر منہ مار رہے ہیں، بیویاں باہر منہ مار رہی ہیں. وجہ یہی ہے گھر میں پرابلم ہے، گھر میں خرابی ہے. اس طور سے ہم اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر نہیں جاتی جس طور سے ہم باہر بازار میں جاتی ہیں بہنیں. غور سے سنیے گا. میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ بہت لمبا چوڑا میسج ہے. جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی، کیونکہ وہ نیکوکار ہے. اس کے اندر نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس لیے وہ اپنے شوہر سے ہمیشہ تمام ایام میں، سالوں میں، مہینوں میں وہ اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. اور وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. گھر کا کام اس کے پاس نوکر بھی ہیں، نوکرانیاں بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، لیکن گھر کا کام وہ خود خوشی کے ساتھ پسند کرتی ہے. اور اگر لکھا ہے اور سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خواہش دور سے لے آتی ہے. وہ رات کو اٹھ بیٹھتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے بھی اور دعا کرنے کے لیے بھی. پہلی مائیں جو ہوتی تھی وہ 3 بجے اٹھ جاتی تھی، وہ کام کرتی تھی، ناشتہ تیار کرتی تھی اور پھر وہ اپنے شوہروں کے لیے لے کر جاتی تھی جہاں پر وہ ہل جوتا کرتے تھے. اس لیے لکھا ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے. کیا آج ہم رات کو اٹھتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے؟ جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ رات کے پہروں میں اٹھو، خدا اپنے خدا سے دعا کر اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے. بچے بھوکے اسکول نہیں جاتے یا شوہر کو فون نہیں کرتی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہوٹل سے کھانا لیتے آ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے، لیکن اپنے گھرانے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے. اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا پسند کرتی ہے، اعتبار نہیں کرتی. شاید باہر کھانا لے آئیے وہ تجاری میں لے ہوئے پھر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے جو بادشاہ پہلے ہوتے تھے، جو ساتھی ہوتا تھا یا کوئی بھی کھانا دینے والا ہوتا تھا تو وہ پہلے اس کو چیک کرتا تھا، پھر بادشاہ جو ہے 20 منٹ کے بعد اس کھانے کو یا اس میل کو پیتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے گھرانے کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی دشمن
نہ ہو. کوئی بھی کوئی زہر ملا سکتا ہے, کوئی چیز ملا سکتا ہے, اس بات پر غور کیجیے گا. اور آگے لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے تو اسے خرید لیتی ہے. اسے خریدنے کا شوق ہے, اسے بیچنے کا شوق نہیں, اسے انگوٹھے لگوانے کا شوق ہے, انگوٹھے لگانے کا شوق نہیں. یہی ہے اویئرنس جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے گاؤں میں 133 مربے تھے, اس لیے اس کا نام 133 ہے, لیکن آج اکیلے 33 مربے بھی نہیں بچے. وجہ کیا ہے؟ برکت تو خدا دیتا ہے, اور یہ بھی صاحب کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے, لیکن ہم برکت کو سنبھال نہیں پاتے. کار ویلے بہ بہ کے شراباں پی پی کے, چاواں پی پی کے, کاج لڑائیاں جھگڑے دوجا نہ جھگڑے کر کے تے کوڑیاں دے پاس زمین ویچ دتی. ہون زمین دا پتہ لگیا جدوں 50 لاکھ نو کلے دا ریٹ چڑھ گیا. اب قدر زمین کی قدر کا اب پتہ چلا ہمارے لوگوں کو. اچھے اچھے گھر, اچھے اچھے پلاٹ اور زرعی زمینیں لوگوں نے کیا کر دی, سیل کر دی, بیچ دی. اور آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو نیک مرد ہے وہ اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑ کے جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو نیک لوگ ہیں, جو شرابی کبابی نہیں, کیونکہ شرابی اور خوب کنگار ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی. جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں گے. لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی اسے خرید لیتی ہے, چونکہ وہ پیسے جمع کرتی ہے. سارے پیسے کھا نہیں جاتی, یا سارے پیسے میک اپ کے لیے یا شوز کے لیے یا اپنے لیے یا سوٹ وغیرہ نہیں خریدتی. خریدنے چاہیے, لیکن کلام کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پر کناز کر, اسی پر گزارا کر. یہ کچھ پیسے جمع کرتی ہے, اس کو کھیت خریدنے کا شوق ہے. چونکہ کھیت زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ تو زنگ لگتا ہے, نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہ وہ پرانی ہوتی ہے, بلکہ وہ نسلیں پالتی ہے. آمین آمین. نسلیں پالتی ہے زمین. اس لیے زمین خریدنا انتہائی ضروری ہے. اور میں نے ایک بہت بڑے عالم کا ایک فکرہ سنا کہ پہلے انویسٹ کریں, پھر جو آپ کے پاس بچتا ہے اس کو گھر میں استعمال کریں. پہلے انویسٹ کریں, مستقبل کے بارے میں سوچیں. اور ایک ہے اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے, نفع کماتی ہے, بزنس کرتی ہے. کیا ہم بزنس نہیں کر سکتے؟ زیادہ تر لوگوں کو نوکر بننے کا شوق ہے, مجھے فلاں نوکری مل جائے, میں فلاں نوکری کرنا چاہتا ہوں. بزنس کیوں نہیں کرتے؟ بزنس کریں. یہ عورت بزنس مین ہے, نیکوکار ہے, لیکن بزنس مین ہے, اور وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ میری کمر سے درد ہے, میرے ہاتھوں میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے. مضبوطی سے اپنی کمر کو باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے. رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا, رات گئے تک وہ کام کرتی ہے. وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے, چرخا جس کو کہتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ٹیرے پکڑتے ہیں, جنہوں پنجابی جب پوریاں کہتے ہیں. چلا گیا نا پرانا دور, اب نہیں ایسا کرتے, پہلے ایسا نہیں کرتی مطلب, لیکن پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, اور وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بھی بڑھاتی ہے. اپنی کمائی میں سے محتاجوں کو بھی دیتی ہے, بیووں کو, یتیموں کو, غریبوں کو بھی وہ دیتی ہے. یہ نیکوکار بیوی کے اندر خوبیاں جو پائی جاتی ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ دینے والی ہے. ہاں, وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی. موسم چاہے سردی کا ہے, چاہے دھند پڑی ہوئی ہے, برف پڑ رہی ہے, لیکن وہ اڑتی ہے, اپنے خاندان کو کھلاتی ہے, اپنے شوہر کو اور بچوں کو وقت پر وہ اسکول میں یا جاب پر بھیجتی ہے. یہ اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اپنے ایماندار لوگوں کی زندگیوں کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بنتے جاؤ. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک صرف کوشش, صاف ستھرے اینڈ نیٹ اینڈ کلین کپڑے
कपड़े धोना किसका काम है? बहनों का। जिसका काम रोटी बनाना किसका काम है? घर की सफाई करना किसका काम है? खैर आजकल तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने कई लोगों को बड़ी बरकत दे रखी है, उन्होंने घर में काम करने वाली भी रखी हुई है, अच्छी बात है। इस बहन ने भी रखी हुई थी, लेकिन घर के काम वो खुद करती है ज्यादातर। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। वो अपने लिए नगरीन बड़ा पोश बनाती है और उसकी पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है। उसका शौहर फाटक में मशहूर है। शायद उसके कपड़े बड़े नीट हैं, इस वजह से वो मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है और महीन कतानी कपड़े बनाकर भेजती है और पटके सुदागरों के हवाले करती है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। और यहां पर मैं एक और आयत बोलना चाहूंगा जो कलाम खुदा में लिखी हुई है। इंसान की किताब 12वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है कि नेक सीरत औरत इज्जत पाती है। क्या पाती है? इज्जत। सूरत की बात नहीं हो रही, सीरत। सूरत अच्छी होना अच्छी बात है, खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। यहां पर सीरत की बात हो रही है। इखलाक, चाल चलन, रवैया, गुफ्तगू, मिजाज जो है वो लिखा है उसकी सीरत की वजह से वो इज्जत पाती है। फिर क्या तभी इज्जत? सोहरा तभी इज्जत, शौहर से भी इज्जत, अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने चर्च में वो इज्जत पाती है। इज्जतदार औरत है, जो नेक औरत है, वो अपनी इज्जत का, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखती है। घर की बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है। इसलिए लिखा है इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अय्याम पर हंसती है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो लॉकडाउन हो गया था, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने पास कुछ जमा किया हुआ था वो तो हंस रहे थे, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो उनको थी कि जिन्होंने गुडशरले पहले उड़ाए होते हैं, कुछ जमा नहीं करते, मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। यूसुफ से हम बड़े रास्तबाज नहीं हैं। यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था। उसने जब सोचा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, पहले 7 साल बहुत फसल होगी और 7 साल काट पड़ेगा, तो उसने अनाज जमा कर लिया था। किया था कि नहीं? चूंटी की मिसाल है कि नहीं? चूंटी के पास था, उसकी रफ्शों पर गौर कर किस तरह गर्मी में वो अपनी खुराक जमा करती है ताकि जब सर्दियां तो आराम से बैठकर खाए। एक चूंटी छोटी सी है, वो कहता है उसके पास जाकर बैठ, उसकी रफ्शों पर, उसके बाल पर, उसके काम पर गौर कर। तो इसलिए हमें भी ऐसा बनने की जरूरत है। उसके मुंह से हिकमत की बातें, ये नहीं कि वो बच्चे को कहती मर जाना, टुट पैना, गंदी पैना, बंदे को कहती तेरा ज्यादा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी बात नहीं उसमें। गौर से सुनिएगा जी। लिखा है वो आइंदा यहां पर हंसती है और उसके मुंह से हिकमत की बातें, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है और वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। सिर्फ टच से उसकी निगाह नहीं रही, फोन से दिन रात टच। उसकी निगाह किस पर है? अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर। मेरे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, अपने खानदान पर उसकी निगाह है। गौर से सुनिएगा, बड़ी खास बातें हैं। और वो कहली की रोटी नहीं खाती, सुस्ती कहली की वो रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रवैया अच्छा है ना, इसलिए बच्चे उठते हैं उससे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। बड़ा मुश्किल है शौहर का तारीफ करना। बीवी चंगी होगी तो तारीफ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तब पता फिर शौहर तो शौहर ना, तो हमें मारा लगे हमें चंगा हो गए, बंदा तो बंदा ही होता ना। और ये सजा भी मिली औरत को कि तेरी रग़बत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। ये सजा मिली है औरत को। तेरे तो औरत नु चाहिए कि वो अपने बंदे की इज्जत करे ताकि वो उसकी कदर करे। आगे लिखा है
اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی، فرسٹ آ گئی، سب سے آگے بڑھ گئی. اور وہ کیا ہے، حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہیں. لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، اس کی محنت کا اسے اجر دو، خوشی نال سوٹ لے کے دو. جو کچھ مانتی ہے خوشی کے ساتھ دو. کوئی نکرانی بھی گھر میں رکھی ہو وہ بھی مہینے بعد تنخواہ لیتی ہے، تے جے نہیں رکھی تے پھر وہ ڈبل تنخواہ ہے بھائی. کیوں نہیں؟ نکرانی رکھو گے تو گھر کی گلاں بھی جا کے دسے گی، اور بھی تک چوریاں بھی شاید کرے گی، گھر کی ساری باتیں باہر بتائے گی. کیوں؟ تو بھائی آپ اسے ڈرتے ہی بڑے ہیں. ایسے ہے نا؟ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کی نکرانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے خوشی کے ساتھ اس کو سوٹ لے کر دے. زیادہ تر پہنوں نے یہ شوق ہوتا ہے نا شاپنگ کرنا، شاپنگ کراتے رہو تے بیویاں خوش. ایک تو میں اپنی زیادہ شاپنگ کرنا نا، تے میرے 3 بیٹے تے 1 بیٹی ہے نا، تے پھر میں بیگم صاحبہ نوں جناب پیسے دیتے بھی آدھو اپنی بیٹی نوں لے تے اپنے لیے شاپنگ کر کے بڑی خوش. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تے اس نو سانوں بھی چاہیے کہ اسی خوشی نال انہوں شاپنگ کرائیے. لکھا اس کی محنت کا اسے اجر دو، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. یہ صرف پہاڑیاں کے بارے نہیں لکھا ہے، یہ صرف وہی حقدار ہے. بیوی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. آمین. وہ حقدار ہے. اور ویسے بھی جب نکاح ہوتا ہے نا تو وہ جناب اسی بائبل کا ہاتھ رکھ کے بڑا وعدہ کرنے ہیں. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، ہاں جی کروں گا، دکھ میں سکھ میں خوشی میں غم میں اس کے ساتھ رہے گا، ہاں جی رہوں گا. جب مہینے ہمیں 4 بھی گزرتے تو جناب دہی پر شروع ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسری ہے اس کی محنت کا اسے کیا دو. ابھی کل آپ نے خبر سنی ہوگی نیٹ پر کہ ایک بندے نے غربت کی وجہ سے 7 بچے اور 1 بیوی قتل کر دی. یس. بڑا افسوسناک واقعہ. میرے پاس بھی ویڈیوز آئی اور میں نے دیکھی اور دل دہلا دینے والی وہ ویڈیوز ہیں. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے. اگر نہیں وہ ضروریات پوری کر سکتا تھا تو کئی لوگوں کے پاس بچے نہیں ہوتے ان کو وہ دے دیتا، لیکن یہ بہت غلط کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ایک دن ایک خاندان کے 7 افراد تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خودکشی کر لی غربت کی وجہ سے. اس لیے مستقبل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے اور اس کے کاموں میں مجلس میں اس کی تعریف کر. اس کے کاموں کی وجہ سے، اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے مجلس کلیسیا کو کہتے ہیں، کلیسیا میں اس کی کیا کر ستائش کر یا تعریف کر. اب دیکھیں اب کسی کی تعریف کرے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے بیوی کی تعریف کر دینی چاہیے. جب بیوی نے شوہر کی تعریف کر دینی چاہیے تاکہ صاحب برابر رہے. پریز گاڈ. اچھا جی اب میں سوال کروں گا کہ کون کون سی عورتیں نیک تھی. سارا ایک نیک عورت تھی. نیک تھی کہ نہیں؟ یس. کیا وہ اپنے شوہر کا نام لیتی تھی؟ نہیں. وہ مالک کہتی تھی، خداوند کہتی تھی. آج دیاں بہناں تے بھائی اپنے شوہر دا نام لیندے ہیں. سمجھ آئی؟ تے کئی کہندیاں فلانے دا ابو، فلانے دا پاپا، ایسے ہے نا. تو اس لیے وہ ایک نیک عورت تھی جو ابراہیم کی بیوی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ جو ہے ایک نیک لڑکی تھی. نیک تھی نا؟ نیک لوگ روزے رکھتے ہیں نا. اور ہوا کیا کہ اس کی شادی ایک بادشاہ کے ساتھ، اکثریت بادشاہ، آگے چل کر بھی میں ذکر کروں گا کہ پہلے اس کی بیوی کا نام وشتی ملکہ تھا. بادشاہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے، 127 شعبوں کا مالک عزت دینا چاہتا اپنی بیوی کو، لیکن بیوی نے آنے سے انکار کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس نے اس کو چھوڑا اور ایک غریب خاندان کی لڑکی سے جس کا نام آستر ملکہ تھا اس سے اس نے شادی کر لی. آج بھی اگر طلاق ہو رہی ہے یا شوہر دوسری شادیاں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہی وجوہات ہے. ویسے تو کلام میں لکھا کہ موت کے علاوہ ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا یا حرام کاری کے علاوہ کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا. لیکن آج جب بیویاں شوہروں کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی تو پھر وہ مجبوراً غلط قدم اٹھاتے ہیں.
اس لیے اور نمبر 3 پہ ربکا ایک نیکوکار لڑکی تھی. اور دیکھیں گرمی کا موسم تھا, کنویں سے پانی نکال رہی تھی. تو الیعزر نے جب اسے کہا کہ مجھے پانی پلا, اس نے کہا صاحب پیجئے. اس نے اس کے 10 اونٹوں کو بھی پانی پلایا. اونٹ سب سے زیادہ پانی پیتے ہیں, ان کی کہان میں چربی ہوتی ہے, اور اگر وہ کئی ہفتوں تک پانی نہ بھی پیے تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کہان میں چربی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں. سو یہ ایک نیکوکار لڑکی تھی. مقدسہ مریم ایک نیک لڑکی تھی, اس لیے خدا نے اسے چنا نا, اور یسوع مسیح اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا کیونکہ وہ نیک تھی, پاک تھی. اس وجہ سے خدا نے اس کو چنا. حنا ایک پاک لڑکی تھی, پاک عورت تھی, نیک عورت تھی, جو ہیکل میں آ کر آنسو کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی. نوح کی بیوی ایک نیک عورت تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روت ایک نیک عورت تھی. اسی طرح 84 برس کی بیوہ عورت ہیکل میں دعا اور روزے کے ساتھ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی, چونکہ وہ ایک نیک عورت تھی. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. آپ پہچان کر سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ حوالہ پڑھیں. امثال کی کتاب 12واں باب 4 آیت. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے. کیا بھی تاج, وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. اپنے شوہر کے لیے وہ ایک تاج کی مانند ہے. تاج جب کسی کے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, عزت دی جاتی ہے. اس لیے ایسی نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے جی؟ تاج ہے, عزت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا. اور اسی طرح پہلا پترس, آپ نہ نکالے, میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں, آگے چل کر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پڑھیں تاکہ تھوڑا ٹائم بچ جائے, اس لیے میں نے آیتیں نوٹ کی ہوئی ہیں. اچھا جی, پہلا پترس 3 باب پہلی 2 آیات میں لکھا ہوا ہے, اگر بعض ان میں سے خدا کو نہ بھی مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن کی وجہ سے بغیر کلام کے خدا کی طرف کھینچے ہوئے آ جائیں گے. یعنی بعض شوہر خدا کو نہیں بھی مانتے, اگر بیوی نیکوکار ہے تو اپنے اچھے نیک چال چلن اور اچھی گفتگو کی وجہ سے اپنے شوہر کو خدا کے پاس لا سکتی ہے. پریز گاڈ. اور اسی طرح امثال کی کتاب اس کا 11واں باب 16 آیت میں لکھا ہے, نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے. اور میں غور کر رہا تھا موسیٰ پر کہ موسیٰ نے ایک کالے رنگ والی لڑکی سے شادی کر لی. اور بہن بھائی کچھ ایک راز ہیں, بہنوں خاص طور پہ شوق ہوتا ہے کہ بھابی نے ہونی ہے چند وردی. ہاں جی ہے نا, یعنی رنگ گورا ہونا چاہیے. اور کیا ہوا کہ موسیٰ نے کلر نہیں دیکھا, موسیٰ نے اس کے اندر جو سیرت ہے, اس کے اندر جو خوبیاں ہیں, موسیٰ نے ان خوبیوں کو دیکھا اور اس نے کالے رنگ والی عورت سے بیاہ کر لیا. اور جب بہن بھائی نے باتیں کی تو پھر سزا ملی کہ نہیں؟ مریم کو سزا ملی کہ نہیں ملی؟ وہ کوڑی ہو گئی. پھر موسیٰ نے دعا کی اور خدا نے اسے شفا بخشی. امثال کی کتاب 14واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے, دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے, احمد اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے. گھر جو ہے نا وہ بیوی کے سر پہ چلتا ہے اور شوہر کے سر پہ چلتا ہے. شوہر نے باہر جانا ہوتا ہے, بیوی گھر پہ ہوتی ہے. بیوی کی وجہ سے گھر بنتا ہے. اگر بیوی پنجابی جگہ کا سنجوگ کے مرتے ہی, یہ نہیں کہ جنہیں پیسے آئے تو نہیں, جنہیں دیر مکرنے نہیں تھے جان چھٹنی نہیں, پیسے جمع کرنے ہیں تاکہ گھر بنا سکے. اس دور میں گھر بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے. اس دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو پیسے جمع کریں گے تو پھر ہوگا نا. تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ ذرا خرچے کم کرے, مہنگائی زیادہ ہے, سوٹ ذرا تھوڑے سستے لیا کرو. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اب ہم چلیں گے بدکار عورت پر. کون سی عورت ہے؟ ہاں تجھے حوالہ پڑھیں جو میری مدد کر رہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھکے تو نہیں جے؟ تھکنا نہیں, اکنا نہیں تے چکنا نہیں. آئیے پڑھیں بدکار عورت کے تعلق سے.
انصاف کی کتاب نامہ باب 13 میں سے پڑھیں گے اور کوئی اور حوالہ نکالے انصاف کی کتاب 7واں باب 5ویں آیت اور میں زبانی پڑھوں گا انصاف کی کتاب 11واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے بدتمیز عورت کی خوبصورتی ایسے ہے جیسے سور کے ناک میں نکیل ہوتی ہے. بدتمیز عورت کی خوبصورتی یعنی اگر عورت بدتمیز ہے اور ظاہری طور پر وہ بہت خوبصورت ہے تو ویسے جیسے سور کے ناک میں نکیل ہوتی ہے. پڑھیے بھیا انصاف کی کتاب 9واں باب 13ویں آیت اور کوئی اور نکالیں 7واں باب 5ویں آیت. احمق عورت گواہی ہے. ہاں جی احمق عورت گواہی ہے. وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی. وہ نادان ہے اور کچھ بھی نہیں جانتی. پڑھیں. ہاں جی پڑھتے جائیں. وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں وہ اونچی جگہوں پر چوبارے پر بیٹھ جاتی ہے. معاف کیجیے گا کلام جیسے ہے سنانا پڑے گا ٹھیک ہے جی. تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے. تاکہ آنے جانے والوں کو کیا کرے بلائے. جو اپنے راستوں پر سیدھے جا رہے ہیں. جو اپنے راستوں پر سیدھے جا رہے ہیں. سادہ دل ادھر آ جائیں. سادہ دل ادھر آؤ. سادہ دل ہو. اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے. اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے. چوری کا پانی میٹھا ہے. چوری کا پانی میٹھا ہے. میٹھا ہے. اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ ہے. اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ ہے. پر وہ نہیں جانتا کہ پر وہ نہیں جانتا وہاں مردے پڑے ہیں. کہ وہاں پر مردے پڑے ہیں. اور اس عورت کے مہمان پتال کی تہ میں. اور اس عورت کے مہمان پر پتال کی تہ میں. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے جو بھی اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات غلط تعلقات قائم کرتے ہیں بدکار عورتوں کے ساتھ وہ پتال میں جاتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں. جو کہ لکھا ہے کلام میں کہ اگر شوہر یا بیوی کے ہوتے ہوئے میں زبانی آیت بھی پڑھنا چاہوں گا رومیوں کا خط 7واں باب دوسری آیت میں لکھا ہے جب تک شوہر زندہ ہے بیوی اس کے بند میں ہے اس کے اندر ہے اس کے تابع ہے. اور اگر وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی. ہاں اگر شوہر مر جائے تو آگے لکھا ہے پھر اگر وہ دوسرا بیاہ کرنا چاہے تو کوئی بری بات نہیں ہے وہ کر سکتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے موت کے علاوہ کوئی ان کو جدا کٹھے پڑھنے میں کھڑ دے گا نہیں. چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہو جاتی ہیں لیکن فوراً طلاق تک پہنچ جانا یا کئی بیویاں شوہروں کو مروا دیتی ہیں یا کئی شوہر بیویوں کو مار دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یہ درست نہیں ہے. ایسا کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پتال میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. جی 5ویں باب کے 7ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھیے گا بھائیو. جلدی کریں جلدی. تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں. تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے. یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے. چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے. اور آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی میں سے جھروکے میں سے باہر نگاہ کی. اور میں نے ایک بے عقل جوان کو دیکھا. نادانوں کے درمیان دیکھا. نادانوں کے درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا. یعنی نوجوانوں کے درمیان میں وہ مجھے نظر آیا. کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا. کلام میں لکھا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جانا. اسی انسان کی کتاب لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی اندر جانا تو دور کی بات ہے پاس سے گزرنا بھی نہ گھر کے دروازے کے پاس ہی نہ جانا. ابلیس کو موقع نہ دو. آگے چلیں جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا. اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا. دن چھپے شام کے وقت زیادہ تر گناہ شام کے وقت رات کے وقت بدی اور گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں رات کے اندھیرے اور تاریکی میں. ہاں جی. اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنے ہوئی تھی. پہننے کے تعلق سے بھی کلام میں لکھا ہوا ہے
عورتیں حیادار لباس پہنے. آپ کو پتا ہے لکھا دنیا کی ہم شکل نہ بنو, کیونکہ دنیا کی شکل بگڑتی جاتی ہے, عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا لباس درست نہیں اور ہم ان کی نقل کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ بہنیں جو وہ بھائیوں کا لباس پہننا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ بھائیوں کو بہنوں کا لباس پہننا چاہیے. فیشن بڑے بالوں کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے بال رکھتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے, اور جو عورتیں بال کٹواتی ہیں وہ بھی اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں جی. اچھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, ہم اس کو یہاں پر مائنڈ اپ کریں گے. اس حوالے کو آپ گھر میں جا کر ضرور پڑھیے گا, گھر میں جا کر, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ سب کے سامنے نہیں شیئر کر سکتا. آپ اپنے گھر میں جا کر یہ حوالہ پڑھ لیجیے گا. یہ چیپٹر یاد رکھیں, 7واں باب 5ویں آیت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب میں سوال کروں گا کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں جو بدکار تھی. ایک عورت جو عین فیل پر زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی اور یہودی اسے پتھر مارنا چاہتے ہیں, اور یسوع نے کہا تم میں سے کون ہے جو بے گناہ ہے وہ اس کو پتھر مارے. سارے پتھر پھینک کر چلے گئے کیونکہ سارے گناہ گار ہیں. یسوع نے کہا جا چلی جا, پر آئندہ گناہ نہ کرنا. بد فعلی سے باز آؤ, آئندہ گناہ نہ کرنا. یسوع نے اس کو تاکید کی کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, پر آئندہ دوبارہ گناہ. اور جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے, لیکن وہ ناگہاں موت مارا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا. خدا اس کی بال اور کھوپڑی کو چیر ڈالے گا اور کوئی اس سے بچانے اور چھڑانے والا نہ ہوگا. اس لیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت جو ہے وہ بدکار عورت تھی. یسوع نے پوچھا کہ تو مجھے پانی پلا, وہ کہنے لگا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے. یسوع نے کہا تیرا شوہر کہاں ہے. اب یسوع کے سامنے جھوٹ بول لیا, میں تو بے شوہر ہوں. اور یسوع نے کیا کہا, ہاں تو نے ٹھیک کہا, پان تو کر چکی ہے, اب جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. تو وہ عورت جو تھی وہ بدکار تھی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ تو یسوع ہے, اس نے میرے دل کا حال بتا دیا ہے, اور پھر اس عورت نے مسیح کو قبول کیا اور پھر سارے شہر میں جا کر اس نے مسیح کی بشارت دی. ہاللویا. شافی آ گیا میرا, شافی آ گیا, بول میٹھے بولنا تے سودے سچے تولنا. میرے نال گلاں کیتیاں مسیح آپ نے, میرے کھول کھول دس دیتے سارے پاپ نے, دلاں دیاں جاندا تے سب نو پہچاندا. شافی آ گیا میرا, شافی. تو جس شخص کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے وہ چاہے جتنا مرضی بڑا بدکار ہو, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ایک اور عورت جس نے آ کر یسوع کے قدموں میں آنسوؤں کے ساتھ یسوع کے پاؤں کو دھویا اور بالوں کے ساتھ پہنچا, اور شمر پر سوچ رہا تھا اگر یہ یسوع ہوتا تو اس کو پتا ہوتا یہ تو بد چلن عورت ہے. یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں تیرے گھر میں آیا, تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا, لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں کو دھویا اور اپنے بالوں سے صاف کیا ہے. جس کا زیادہ قرض معاف ہوتا ہے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے, اور جس کا تھوڑا قرض معاف ہوتا ہے وہ تھوڑی محبت دکھاتا ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ جو زیادہ گناہگار ہوتا ہے وہ زیادہ خدا سے محبت کرتا ہے. جیسے میں زیادہ گناہگار تھا اور اب میں زیادہ خدا سے محبت کرتا ہوں. پریز گاڈ. اس لیے ایک اور عورت جس نے یسوع کے سر پر عطر ڈالا, بڑا قیمتی عطر, اور اس کو منع کیا گیا کہ دیکھو جی اتنا قیمتی عطر اس نے ڈال دیا, وہ بھی ایک بد چلن اور بدکار عورت تھی. اور پھر وشتی ملکہ, آستر کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیے گا, وشتی ملکہ اس کا نام تھا. 127 صوبوں کا مالک, ایکسپیرینس بادشاہ, جس نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کی, عزت نہیں کی, اور وجہ اور سبب یہ بنا اور اس نے اس کے شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا. اب ہم آگے چلیں گے, جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اب ہم چلیں گے جی نیک مردوں کی طرف. کن کی طرف؟ نیک لوگوں کی طرف. انسان کی کتاب 13واں باب 22 میں پڑھنے لگا ہوں, لکھا ہے نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑ
छोड़कर जाता है। क्या छोड़कर जाता है? मिरास। धक्के नहीं, गुरबत नहीं कि न्याणे पिछों गाला ही करते रहे साढ़े प्यो ने साढ़े लिए नहीं किया। नेक लोग अपने पोतों के लिए भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। आज के दौर में मैंने सर्च करके देखा है कि आज सिर्फ हम अपने तक सोचते हैं, ना हम अपने बच्चों तक सोचते हैं और ना ही हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम ये तो दुआएं करते हैं, खुदावंद मैं अपने बच्चों के बच्चे देखूं पर मैं छकना कख नहीं हूं। है ऐसे कि नहीं? जो कुछ है, मेरे पास एक भाई थे, 3 उसके बेटे, 3 मरले घर, जुए में सारे पैसे हराकर कर्जा चढ़ाकर 3 मरले जगह भी उसने सेव कर दिया, किराए के घर में रह। क्या ऐसा नेक लोग करते? मैं अपने बच्चों को कहा करता हूं कि आप बहुत लकी हैं अपनी बीवी को। ये नहीं कि मैं अपने मुंह अपनी तारीफ कर दे, मुझ में ये खूबियां हैं कि मैं दिमाग पर हिम्मत करके यहां तक पहुंचा हूं और मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। हाथी के साथ तेरी सुनी जिंदा ना खड़ा ते मरिया 1.25 लाख का। 1.25 लाख का। और खुदा का शुक्र है, काश कि आप भी ऐसा करें ताकि जब कल में जाओ तो बच्चे खुशी ना मोड़िए सर्विस करना है कि नहीं कि भाई साडा पियो साडे लिए बड़ा को छाड़ के गया है। ये नहीं कोना राशा वाले को कशे वाले को कर्जा लेना पे फिर वो मोड़ के सर्विस करना। उनके पास कुछ हो वो दावे से कह सके हमारा बाप एक नेक शख्स था, वो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है। यही तो मेरे पास है। और मैं नामी स्टेट लाइन में काम करूं तो मेरे क्या, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये काम मैं लोगों के लिए करता हूं कि लोगों को मैं अवेयरनेस दूं कि कल को जब आप जाएं तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाएं। अभी इन दिनों की बात है जी, भाई के उसकी 25,000 की इंश्योरेंस हुई, 2 किस्तें गई और उसकी डेथ हो गई। 4,38,000 रुपया उसको डेथ क्लेम हमने लेकर दिया। अभी ये पिछले हफ्ते की बात है। और एक भाई 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई थी, 1 करोड़ की उसकी मैच्योरिटी हुई, 20 लाख उसका गया। लेकिन पैसे आप अपने हाथ से जमा करवाएं, किसी पर भरोसा ना करें। तो इस काम में कोई फ्रॉड कोई धोखा नहीं, मैंने खुद करवाई 10 साल पहले। आपके यहाँ पर खानेवाल में मैं किस्त अभी पिछले दिनों में मैं आया था उतारने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अपने बच्चों के बारे में सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि कल को अगर आप चले जाते हैं तो मैनू चंगी तरह याद है कि कोई ये बात के पूछता। बीवी और बच्चे, उनका मुस्तकबिल, उनकी तालीम रुक जाती है, मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर आप इसमें इंश्योरेंस करवाएंगे तो यकीनन स्टेट लाइफ आपके बच्चों की मदद करेगी। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह नेक था, उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? तो नेक बंदा जमा कर सकता है ना। नेक कौन है? वो जो एक है। हालेलुया, वो नेक है। नेक सामरी का जिक्र है। एक शख्स को डाकू अधूआ करके छोड़ गए, चले गए, 5 से 2 लोग और भी गुजरे, किसी ने नहीं उठाया, लेकिन नेक सामरी वहां से गुजरा, उसको उठाया, गधे पर लादा, उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, इलाज करवाया, उसको घर में छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी नेक सामरी का जिक्र है, कलाम में नहीं है ना। तो नेक लोग जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ था तो नेक लोग भी जिंदा हुए थे, वो भी आसमान पर चले गए। हालेलुया। अगर आप भी नेक हैं तो फिर आप भी आसमान पर जाने वाले हैं। आमीन, आमीन। अब्राहम नेक था, खुदा ने अब्राहम से बात की, यहां से अगर मुझे 50 भी नेक लोग मिल गए तो मैं इस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। फिर उसने गौर किया, खुदा ने अगर 40 मिल गए, अगर तुम नाराज ना हो तो 30 मिल जाए, 20 मिल जाए, 10 के आगे सुई अटके। ऐसे ही है ना। 10 लोग भी 5 से नहीं मिले, सिर्फ लूत और उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां, और हुक्म था कि पीछे मुड़कर ना देखना। और क्या हुआ? उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का सतून बन गया। नेक लोग जो है वो बचाए जाते हैं। लूत नेक था, उसकी बेटियां जो है वो नेक थी, उसकी बीवी नेक थी, इसलिए वो बचाए गए। अय्यूब जो है वो नेक था, मध्य रास्तबाज, खुदा से डरने वाला, बदी से दूर रहने वाला,
لکھا ہے اس کی سرزمین میں وہ جیسا کوئی اور راست باز نہیں تھا. نوح اور اس کا خاندان راست باز تھا, نیک لوگ تھے, اور آپ جانے پانی کے وسیلے سے بچ گئی اور باقی سارے لوگوں کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا. یوسف ایک نیک شخص تھا, جوان ہے, خوبصورت ہے, لیکن جب فرعون کی بیوی نے اسے اکسایا تو لکھا وہ اپنا پراہن چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. اور پھر خدا نے اسے دوسرے درجے کا حاکم بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا کہ نہیں؟ بنایا جی. جو نیک نیت ہے وہ عزت پاتے ہیں, وہ سرفرازی پاتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے نیک ہونا بہت ہی ضروری ہے. اب ہم آخر میں چلیں گے جی بدکار لوگوں کی طرف. کن کی طرف؟ بدکار. ساتویں پوائنٹ ہے اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کون کون سے لوگ بدکار تھے؟ سدوم اور عمورہ کے لوگ بدکار تھے. جب فرشتے لوط کے گھر میں آئے تو انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کیا تو لوط نے اندر سے کہا میری دو جوان بیٹیاں ہیں وہ لے لو, لیکن میں اپنے مہمان تجھے آپ کو نہیں دوں گا. پھر بھی وہ باز نہیں آئے, انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کیا. جب خدا کے فرشتے جو ہیں وہ نکلے ہیں تو وہ اندھے ہو گئے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو اور کوئی اور رشتہ دار ہے تو ان کو لے کر یہاں سے چلے جا. اور پھر آگ اور گندک سے خدا نے بدکار لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. گناہ کی مزدوری کا ہے موت. صبر نے گناہ اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. بدکار لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ موت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. نئے عہد میں دو ڈاکو بدکار تھے. ایک نے کہا کہ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا, اور ایک نے کہا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں, ہم تو بدکار ہیں, ہم تو ڈاکو ہیں, ڈکیت ہیں, پتہ نہیں کتنا خون کیا ہے, کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. یہ اس کا اقرار تھا اور ساتھ ہی اس نے اپیل کی خدا نے جب تو اپنی بات سے میں تو مجھے یاد رکھنا. یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو کلام میں لکھا تمہارے گناہ کتنے ہی قرمزی کیوں نہ ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے, اونٹ کی مانند اجلے ہو جائیں گے. اس لیے اپنی بدکاری کا اقرار کریں. یہودا اسکریوتی جو ہے اس نے بھی بدکاری کی. بدکاری کی کمائی سے اس نے کھیت خریدا اور پھر ایک درخت سے نیچے گرا, اس کا پیٹ پھٹ گیا, اس کی آنتڑیاں باہر آ گئی اور اس کا نام حقل دما پڑ گیا, یعنی خون کا کھیت. بدکاری کی کمائی تھی نا, بدکاری اس نے کی کہ اس نے اپنے مالک کو بیچ دیا. آج بھی ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہے کئی دفعہ, ہم چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اگر تو منسٹری ہمیں کہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم ایمان بیچ دیتے ہیں. بیچنے کے لیے بہت سے لوگ تاریخ خانے والے تو بہت کم چلتے ہیں. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بڑی دیر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں گورے پائی کہتے ہیں, دعا نہیں کرنی آتی. اور یاد رکھیں ایک جملہ میں بولنے لگا, ایک آیت عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے جب تک کوئی شخص خدا کی طرف سے ہارون کی طرف بلایا نہ جائے اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا. اور آج لالچ کی وجہ سے دیکھ بڑھا لی لوگ اکٹھا کر لیا تصویریں دیکھیاں پچاس میں. یہ خدمت نہیں ہے. خدمت اصل میں ہے ہی نہیں ان کے پاس. اوریجنل خدمت یہ ہے جو آپ کے پاس صاحب اور میں کر رہا ہوں. آمین. اور کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دہلیاں اور اپنے ہدیے لکھا ہے میں نے خادموں کا میراثی حصہ کر دیا. میراثی حصہ باپ دادا سے نسل کا نسل چلتا ہے, اور خدا نے کہا کہ ان کو کوئی میراث دی جائے نہ دی جائے, ان کی میراث میں اوریجنل خدمت یہ ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. بیل جہاں پر کام کرتا اس نے کھانا بھی وہاں سے ہی ہے. پھر آپ کا پاسٹر جو وہ ٹھیک طور سے کام کرنے پائے گا جب اس کی ضروریات پوری ہوں گی, پھر وہ کام کرے گا. چونکہ لکھا ہے ہم تو دعا کلام کی خدمت کریں گے. تو کلیسیا کا کام ہے کہ وہ پوری دائیاں پورے ہدیے ایمانداری سے لے کر تاکہ چرچ کی اور پاسٹر کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں. سو آخر میں آپ کو دونوں کی مثال دینا چاہتا ہوں.
کہ ایک کو 1 دیا گیا، اس نے دعا کیا، اس کو جھڑکیں پڑی، ایک کو 5 دیے اس نے 10 کمائے، ایک کو 2 دیے اس نے 5 کمائے، اور جنہوں نے کمائے ان کو ایک شاباش ملی اور کہا کہ اتنے شہر میں تجھے دیتا ہوں، لیکن جس نے دبایا اس کو جھڑکیں پڑی۔ آپ کا پیسہ 1 ٹوڑا ہے، آپ اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ بزنس کر کے یا اسٹیٹ لائف میں آپ اس کو رکھ کر بڑھا سکتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں آپ سوچیں۔ آپ تو اگر آپ کے پاس گھر بنا ہوا ہے اور آپ نے صرف ابھی کھانا پینا ہے یا باقی ضروریات ہیں، لیکن مستقبل میں یہ میری باتیں آپ کو یاد رہیں گی، مستقبل میں جب آپ اپنے بچوں کے بیاہ شادی کریں گے آپ کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ نے ابھی سے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے اپنے اوپر کھڑے ہوں، تھوڑی دیر آپ نے صرف 2-3 منٹ غور کرنا ہے۔ میں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، آپ نے غور کرنا ہے اس کلام پر، بہنوں نے بھی بھائیوں نے بھی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کا اقرار کریں۔ شاباش، دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں۔ میں اسی میں 7 بیماروں کی بھی دعا کروں گا۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی کسی کی پرابلم ہے، ہم دونوں خاتم مل کر آپ کی دعا کریں۔ دونوں ہاتھ بلند کریں اور آپ سب تھوڑی دیر شکر گزاری کریں۔ ابھی تک مجھے کسی کی آواز نہیں آئی۔ آئیے سب رو ملا جائے، سب غیر زبان میں دعائیں کریں۔ جیسا بھی خدا کا روح آپ کو بھانتا ہے، اپنی کمیوں کمزوریوں کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کریں، خدا سے معافی مانگیں، اپنا رویہ دیکھیں، اپنا چلا چلن دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ آئیے اپنے آپ کو دیکھیں۔ رسا بابا رسا دھیرے کے دیسی کا رسا ماتھا ربے، رسا باگا کا رسا ماتھا ربا سر دھیرے بے، رسا ماتھا ربا کا سن دھیرے بے، رسا باگا کھوڑا مامن سے دھیرے بے، ریزا باگا رسن دو رو آسمانی بھاؤ، میں خداوند یسوع ناسی کے نام سے آج دوپہر اس پورے چرچ کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے، تیرے قدم کے لیے، تیری خاتمہ کے
चर्च के इर्द गिर्द के तमाम लोगों को यीशु के नाम से तेरे घर में मान लेते हैं। यीशु के नाम से तेरा पौत्र उनको कायल करे, माल करे, ताकि वो खुदा इस कलीसिया में एंटर हो जाए, उनके काम से खुल जाए, गलत तालीम से निकल आए। यीशु के नाम से तेरे पुस्तकाल की सिक्योरिटी मांगते हैं, यीशु मसीह के खून की बात चाहते हैं। इस चर्च के अंदर तेरा मसला ठहरे, तेरी हजूरी आए, पौत्र के बपतिस्मे हो, लोग तौबा करें, पानी के बपतिस्मे ले, निजात पाए, शिफा पाए, खुशहाली आए, बरकत आए, रूह के फल लगा, रूह की नेमतें दाकर, और जो नेमतें तूने दी हैं उनको खुदावंद का इस्तेमाल करने की तौफीक अता कर। खुदावंद के चर्च को ब्लेस कर। जब कभी दोबारा मुलाकात हो तो ये चर्च फुल भरा हुआ नजर आए। आमीन। को ब्लेस कर, बेदारी का भी दे, सुस्तीकारी को दूर कर, तमाम प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। यीशु के नाम में अपने बेटे यीशु की मानद बना। जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, खताएं हैं, माफ कर दे। जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तफरके हैं, बिदते हैं, बुर्श है, नशाबाजी है, यीशु के नाम से इस इलाके से जाती रहे। नशे की बदबू है, जाती रहे। कर्ज की लालच जाती रहे, गुर्बत की लालच जाती रहे। लोग प्रॉस्पेरिटी हासिल करें, शांति हासिल करें, बरकत हासिल करें, निजात हासिल करें, और अपने आप को तेरे बेटे यीशु की आमद के लिए तैयार करें। ताकि जब वो आता है तो ये सारी कलीसिया हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तेमाल करे। इनको अपनी शरीर से बचा और इनकी बड़ी निगरानी हिफाजत कर। आज का सुना हुआ कलाम इनके दिलों में घर कर जाए और कलाम सौ का सौ गुना फलदार साबित हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। शुक्रिया। एक दफा फिर मैं आपके पास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप खुदा सबको बरकत दे। मैं भी आपको मुबारक दूं। हालेलुया। आपने बहुत जबरदस्त खुदा के कलाम को सुना।